नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बाबुन हदीस नंबर 3996 नंबर। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की सहीह बुखारी के अंदर ये एक आदत है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कितनी ही अहादीस को लिखते हैं लेकिन वहाँ पर बाब कायम नहीं करते। तो वहाँ पर बाब कायम ना करने से मकसूद एक बात ये होती है कि इन अहादीस का ताल्लुक़ भी साबिक़ा बातों से है। दूसरा ये है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सोच समझ और फ़हम के मुताबिक बाब कायम कर दिए हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के कायम करदा अबवाब के ऊपर नए अबवाब और नई फ़िक़ा भी कायम की जा सकती है, और जहाँ पर अबवाब कायम नहीं है वहाँ पर भी अबवाब कायम किए जा सकते हैं। तो हदीस नंबर 3996 इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस बाब के अंदर काफ़ी सारी रिवायात लेकर आए हैं, जिन रिवायात से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का जो इस्तिदलाल है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि इन रिवायात के अंदर किसी न किसी हवाले से ग़ज़वा बदर का तज़किरा है और उन सहाबा किराम का तज़किरा है जो ग़ज़वा बदर में शरीक हुए थे। रिवायत नंबर 3996 काल हद्दसनी खलीफ़तु काल हद्दसना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी काल हद्दसना सईद अन क़तादा अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल माता अबू ज़ैद वलम यतरुक अकीबम व कान बदरिया। इस रिवायत के अंदर पहले रावी खलीफ़ा ये खलीफ़ा बिन ख़य्यात हैं। हाफिज़ बिन हजर रहमहुल्लाह ने जिल्द नंबर 7 फ़तहुल बारी की वहाँ जो तफ़सील लिखी हुई है रावियों के बारे में, अल्फाज के बारे में, तो वो है खलीफ़ा बिन ख़य्यात रावी हैं, ये पहले रावी। इस तरह आगे रावी हैं सईद, ये सईद बिन अबी अरूबा हैं। ये रिवायत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस रिवायत से क्या निकालना चाहते हैं वो है कि सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह अनस रज़ियल्लाहु कहते हैं कि मात अबू ज़ैद अबू ज़ैद सहाबी फ़ौत हुए, वलम यतरुक अकीबा उन्होंने अपनी पुश्त पनाह करने वाला कोई नहीं छोड़ा, मतलब औलाद नहीं थी उनकी। वकान बदरियन और वह बदरी थे। ये आखिरी टुकड़ा है इस्तिदलाल इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह यही रिवायत 3810 नंबर पर भी लेकर आए हैं और उस पर आपने बाब कायम किया है बाब मनाक़िब ज़ैद बिन साबित, ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मनाक़िब का बाब, जहाँ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अंसार की फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान करते हैं। तो 3810 नंबर पर जब ये हदीस देखेंगे आप, वहाँ पर आपको ये बात मिलेगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो सहाबा किराम जिन्होंने कुरान मजीद जमा किया था वो 4 सहाबा थे, जिनके नाम ज़ैद बिन साबित है, उबई बिन काब, मुआद बिन जबल और ख़ुद ये अबू ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इन चारों का तज़किरा 3810 नंबर रिवायत में मौजूद है। तो ये इनमें अबू ज़ैद इनका नाम कैस बिन सकन है, कैस बिन सकन। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह यही रिवायत 5003 नंबर पर और 5004 नंबर पर भी लेकर आए हैं, जहाँ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बाब कायम किया है बाबुल कुर्राए मिन असहाबी रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से कारी जो कुर्रा हैं उनमें अबू ज़ैद भी शामिल थे। ये सैयदना कैस बिन सकन अंसारी सहाबी थे, खदरजी थे। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कतादा ने पूछा था कि वो कौन है, उन्होंने कहा था कि हुवा अहदुम मिन उमूमती, वो मेरे चचाओं में से एक चचा है। कौन? अबू ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये लावलद फ़ौत हुए थे, इनकी औलाद नहीं थी। 5004 नंबर रिवायत में सैयदना अनस कहते हैं कि हम उनकी विरासत में से हिस्सेदार बने थे, हमने उसकी विरासत तकसीम की थी। मतलब वो आकिबन से मुराद सिर्फ़ और सिर्फ नफ़ी है औलाद की, बाकी माल की नफ़ी नहीं है। ये 5004 नंबर में ये बात मौजूद है। तो इस हदीस से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह वकान बदरियन ये अल्फाज हैं बस। तो बाकी ये हम रोज़ाना बात करते हैं, तो जिस तरह शेख साहब भी आपको संडे मिलाकर बताते हैं, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह एक ही रवायत से मुख्तलिफ इस्तिदलाल करते हैं और मुख्तसर कहीं पर तफसीली रिवायत बयान कर देते हैं। हालांकि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का जो मकसूद होता है वो क्या होता है, एक फ़िक्रा होता है जहाँ से इमाम बुखारी वो मसला अख़ज़ कर रहे होते हैं। इन रिवायात से और मसाइल भी अख़ज़ किए जा सकते हैं, जैसे इंसान अपने गौर व फहम से जिन्हें निकाल सकता है। हदीस नंबर 3997
قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا اللیث قال حدثنی یحییٰ بن سعید عن القاسم بن محمد عن ابن خباب۔ یہاں اس روایت پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 3 تابعی اکٹھے ہو گئے ہیں۔ کتنے تابعی؟ 3 تابعی۔ مثلا ابو سعید بن مالک خدری سے پیچھے ابن خباب سے مراد عبداللہ بن خباب ہیں، ایک تابعی، دوسرے ہیں قاسم بن محمد تابعی، اور تیسرے ہیں یحییٰ بن سعید تابعی۔ یہ تینوں تابعی ایک سند کے اندر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ عبداللہ بن خباب کہتے ہیں کہ بے شک ابو سعید بن مالک خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادم من سفر، ایک سفر سے واپس تشریف لائے، فقدم الیہ اہلہ لحم من لحوم الاضحیٰ، قربانی کے گوشتوں میں سے گوشت ان کے اہل والوں نے ان کی طرف پیش کیا، ان کے سامنے رکھا۔ اضحیٰ کی جمع اضاحی، عید الاضحیٰ لفظ ہے۔ فقال، انہوں نے کہا، ما انا بآکلہ، میں اس گوشت کو کھانے والا نہیں ہوں، حتی اسأل، یہاں تک کہ میں سوال کر سکوں۔ فانطلق الی اخیہ لامہ، تو وہ اپنے بھائی اخیافی بھائی کی طرف چلے۔ وکان بدریا، جو کہ بدری تھے۔ وہ کون ہے؟ قتادہ بن نعمان، وہ نعمانی، وہ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو بدری تھے، وہ اخیافی بھائی ہیں ان کے، جو ابو سعید بن مالک خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ یہی امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے۔ فسألہ، تو انہوں نے ان سے سوال کیا، تو آگے سے جواب دیا قتادہ بن نعمان نے، انہ حدث بعدک امر، بے شک شان یہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد سفر پر ایک معاملہ پیش آیا، مطلب یہ سابقہ حکم جو تھا قربانی کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے فقر اور فاقے کو دیکھ کر، تنگی حالات کو دیکھ کر پابندی لگا دی تھی کہ قربانی کے گوشت 3 دن سے زیادہ سٹاک نہ کیا جائے۔ تو قتادہ بن نعمان کہتے ہیں کہ آپ چلے گئے ہیں، لیکن رسول اللہ نے یہ حکم تبدیل کر دیا ہے۔ نقض لما کانوا ینہون عنہ، الٹ نقیض اس کی جو تھے وہ منع کیے گئے، جس سے قربانی کے گوشتوں سے کھانے کے بارے میں، بعد 3 ایام، 3 دنوں کے بعد۔ تو اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے 5568 نمبر پر بھی کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے۔ تو یہ روایت، اس سے امام بخاری رحمہ اللہ کا جو استدلال ہے وہ کان بدریان کا ہے، اور کوئی استدلال نہیں ہے۔ ہاں، اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ جہاں پر مسائل بیان کرتے ہیں قربانی کے، اور وہاں پر بھی اس کی تفصیل بیان ہوگی۔ اس حدیث سے قتادہ بن نعمان بدری صحابی ہیں، یہی مقصود ہے۔ تو ان بدری صحابی کے بارے میں مسند ابی یعلا کے اندر یہ روایت منقول ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 120 پہ، اور ہدایت القاری صفحہ 321 پر اس روایت کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ روایت کیا ہے کہ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے کہا، اللہ کے نبی، میری آنکھ میں تیر لگا ہے، یہ میری آنکھ بھی ان کے اپنے ہاتھ میں تھی، تو اب میں اپنے گھر میں جاؤں گا، میں اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو وہ شاید مجھے ملامت کرے یا میری بات کو صحیح نہ سمجھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ پکڑی، ان کے آنکھ جہاں پر رکھا اس کو دبایا، تو وہ آنکھ پہلے سے زیادہ روشن ہوگی، دیکھنے والی بن گئی۔ مسند ابی یعلا جلد نمبر 3 صفحہ 120، ہدایت القاری صفحہ 321 پر یہ بات منقول ہے۔ اس طرح عمدۃ القاری جلد نمبر 12 صفحہ 47 پہ لکھا ہوا ہے کہ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ ادا کی، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کو قبر میں اتارنے والے تھے، ان کی قبر میں اترے تھے۔ روایت نمبر 3 3998 نمبر روایت، 3998 نمبر روایت میں جو امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے وہ ہے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑی جرأت اور بہادری سے میدان بدر میں لڑنا۔ حدیث کیا ہے؟ قال حدثنی عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ قال الزبیر، ہشام اپنے باپ عروہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، لقیت یوم بدر، بدر کے دن میں ملا، مطلب میرے مٹ بھیڑ ہوئی، میں مد مقابل آیا، عبیدہ بن سعید بن العاص
عبیدہ بن سعید بن عاص کے، یہ عبیدہ بن سعید بن امیہ ہیں، تو سعید کے دوسرے بھائی عمر، خالد، ابان وغیرہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن عاص کفر کی حالت میں قتل کیے گئے تھے۔ کون؟ عاص۔ تو یہ تفصیل حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر اس حدیث کے تحت لکھی ہوئی ہے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مڈبھیڑ عبیدہ بن سعید سے ہوئی۔ عبیدہ بن سعید کی حالت بیان کی جا رہی ہے، وَهُوَ مُدَجَّدٌ لَا يُرَى مِنْهُ إِلَّا عَيْنَاهُ، اس حال میں کہ عبیدہ بن سعید مدجج تھے، مطلب مسلح تھے، ان کے جسم پر کیا تھی؟ ذرا موجود تھی، کھول انہوں نے اوپر پہنا ہوا تھا، لا یرا منہ الا عیناہ، ان سے کچھ بھی نہیں دیکھا جا رہا تھا سوائے دو آنکھوں کے، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، اس قدر وہ مسلح تھے، اسلحے سے لیس تھے۔ وَهُوَ یُکْنَا ابو ذات القرشی، اس حال میں کہ ان کی کنیت جو پکاری جاتی تھی وہ ابو ذات القرش تھی۔ فقالا، تو اس نے کہا زبیر بن عوام کو مخاطب کر کے کہا، انا ابو ذات القرش، میں ابو ذات القرش ہوں۔ فحملت علیہ بالعنزۃ، تو سیدنا زبیر کہتے ہیں میں نے ان پر برچھی کے ذریعے حملہ کیا عبیدہ پر۔ فطعنتہ فی عینہ، میں نے وہی جہاں خالی دیکھی تھی آنکھ والی، تو وہاں پر ہی میں نے وہ برچھی ماری ان کو۔ فماتا، وہ فوراً مر گئے۔ ہشام بن عروہ آگے بیان کرتے ہیں، فاخبرت، مجھے خبر دی گئی ہے، ان زبیرہ، کہ بے شک زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لقد وضعت رجلی علیہ، میں نے جب ان کو برچھی ماری آنکھوں کی جگہ پر، وہ نیچے گر گئے، پھر میں نے اپنے پاؤں کو، اپنی ٹانگ کو ان کے اوپر رکھا، ثم تمتعت، پھر میں نے ان کو دبایا، فکان الجہد، بہت زیادہ کیا لگائی، طاقت، کوشش ان کی تھی، ان ذاتھا، یہ کہ میں نے اس کوشش کے ذریعے اس نے برچھی کو واپس کھینچا، مطلب جو سینٹر کی ہڈی تھی آنکھوں والی اس کے اندر تک وہ گھس گئی تھی۔ وَقَدْ انْثَنَا طَرَفَاهَا، برچھی واپس نکالی تو برچھی کی دونوں سائڈیں مڑ چکی تھی، دونوں سائڈیں ٹیڑھی ہو چکی تھی۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال اس روایت سے سیدنا زبیر بن عوام کی یہ بہادری تھی اور ان کا اتنے جوش اور جذبے سے لڑنا تھا میدان بدر کے اندر۔ قال عروہ بیان کرتے ہیں، فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے خود سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ اس کا سوال کیا، کس کا؟ اس برچھی کا۔ فَآتَاهُ، تو زبیر نے وہ برچھی رسول اللہ کو دے دی۔ فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اخذها، تو انہوں نے واپس لے لی۔ ثم طلبها ابو بکر، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے واپس مانگی۔ فآتاہ ایاہا، تو سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ برچھی دوبارہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوٹا دی۔ فلما قبض ابو بکر، پھر جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، سألها ایاہ عمر، تو عمر نے دوبارہ سیدنا زبیر سے وہ برچھی مانگی۔ فآتاہ ایاہا، تو انہوں نے دوبارہ وہ برچھی سیدنا عمر بن خطاب کو دے دی۔ فلما قبض عمر، جب عمر کی وفات ہوئی، اخذها ثم طلبها عثمان منہ فآتاہ ایاہا، پھر عثمان نے وہ برچی مانگی تو عثمان کو دے دی گئی۔ فلما قتل عثمان، پھر جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیے گئے، واقعات عند آل علی، پھر وہ برچی سیدنا آل کی علی کے پاس آ گئی، علی رضی اللہ تعالیٰ کی آل اولاد کے پاس آ گئی۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پر لکھا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھی، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد ان کی آل اولاد کے پاس آ گئی۔ فطلبها عبداللہ بن الزبیر، پھر ان کی آل اولاد سے عبداللہ بن زبیر نے وہ برچی طلب کی۔ فکانت عندہ حتی قتل، تو برچی سیدنا عبداللہ بن زبیر کے پاس ہی تھی ان کی شہادت کے وقت تک۔ اس حدیث سے حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے جو خلاصتاً بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال اس روایت سے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری سے لڑنا ہے غزوہ بدر میں، تو یہ ان کی برچھی کے بارے میں، ان کے اس پھالے کے بارے میں جو یہ روایت موجود ہے، اس روایت سے مراد یہ ہے کہ سیدنا زبیر بن عوام جس برچھی سے انہوں نے اتنے بڑے کافر کو کیا کیا تھا، قتل کیا تھا، اس برچھی کو بطور برکت یا بطور نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس طرح دیگر صحابہ کرام نے اپنے پاس رکھا تھا۔